बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अता करदा रहमतों, बरकतों और बेइंतहा फ़जीलतों वाला महीना यानी रमज़ानुल मुबारक करीब है। रमज़ानुल मुबारक की जहाँ बहुत सी खुसूसियात और फ़जीलतें हैं, उनमें एक बहुत बड़ी फ़जीलत रमज़ानुल मुबारक की ये भी है कि इस माह मुबारक में कुरान मजीद जैसी अज़ीम शान किताब का नुज़ूल हुआ है। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक के साथ कुरान को एक गहरी मुनासबत है, तो क्यों ना रमज़ान से कबल कुरान मजीद के हुकूक आप हज़रात के सामने पेश करूं, ताकि ये माह मुबारक हम कुरान मजीद की तिलावत करते हुए उसके हुकूक की अदायगी के साथ गुजारें। उलमा ने लिखा है कि कुरान मजीद के हम सब मुसलमानों के ऊपर 5 हक हैं। सबसे पहला हक ईमान बिल कुरान है, दूसरा हक तिलावत कुरान है, तीसरा हक फ़हम कुरान है, चौथा हक अमल बिल कुरान। कुरान मजीद का 5वां और आखिरी हक हम सब मुसलमानों के ऊपर है तबलीग कुरान, इशाअत कुरान। अब ये 5 हक हैं। इंशाअल्लाह इनमें से एक एक को तफसील के साथ अलग अलग वीडियो में आप हजरात की खिदमत में पेश किया जाएगा। कुरान मजीद का सबसे पहला हक ईमान बिल कुरान। ईमान बिल कुरान का क्या मतलब? ईमान बिल कुरान का मतलब यह है कि हम इस बात को माने कि ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नाजिल करता है। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, नज़ल बिहि रूहुल अमीन। रूहुल अमीन इसको लेकर के आए हैं अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। हुज़ूर नबी करीम सरवर दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब सलीम पर ये नाजिल हुआ है। जहाँ हम ये नज़रिया और अक़ीदा रखें, उसी के साथ साथ हम ये भी माने कि इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमा दिया है वो हक है। हमारी अक्ल में आए तब भी हक है, हमारी अक्ल में ना आए तब भी हक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, अक्ल में आए तब भी हक है, चलो बात समझ में आती है, लेकिन अक्ल में ना आए तब भी हक है, ये बात समझ में नहीं आती। क्या इसका मतलब ये है कि कुरान की कोई बात अक्ल के ख़िलाफ़ भी हो सकती है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं। दरअसल 2 चीज़ों के दरमियान में फ़र्क न कर पाने की वजह से ये शुबा जहन के अंदर पैदा होता है। और वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक तो है खिलाफ अक़ल, दूसरी है मा वराए अक़ल। इन दोनों के दरमियान में अगर हम फ़र्क को समझ लें तो इंशाअल्लाह कभी ये शुबा या एतराज़ हमारे जहन में पैदा होगा ही नहीं। खिलाफ अक़ल कहते हैं एक ऐसी बात को कि जो हमारी अक़ल में आज भी ना आए तो कल भी ना आए, परसों भी ना आए, मेरी अक़ल में ना आए, आपकी अक़ल में भी ना आए, तीसरे इंसान की अक़ल में भी ना आए और क़यामत तक ना आए, किसी की अक़ल में ना आए। इसको कहा जाता है खिलाफ अक़ल, कि किसी की अक़ल में कभी कोई बात ना आए तो वो बात होती है खिलाफ अक़ल। एक चीज़ होती है मा वराए अक़ल, कि मेरी अक़ल में नहीं आ रही तो हो सकता है आपकी अक़ल में आ जाए, आपकी नहीं आ रही तो हो सकता है कि किसी तीसरे की अक़ल में आ जाए, और अगर आज नहीं आ रही तो हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, या कुछ ज़माने के गुज़रने के बाद आ जाए। तो कुरान मजीद की कोई भी बात खिलाफ अक़ल तो नहीं हो सकती, मा वराए अक़ल ज़रूर हो सकती है। और इसकी वजह हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में ये लिखते हैं कि इंसान की फ़हम के दर्जात मुख्तलिफ होते हैं। किसी की अक़ल अदना है, किसी की औसत है, किसी की आला है। और फिर वो फरमाते हैं कि फिर इंसानी अक़ल की हुदूद हम तय नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसानी अक़ल को 100% हम मुतय्यन कर दें कि यहाँ इंसानी अक़ल की हुदूद है, इससे आगे इंसान की अक़ल बढ़ नहीं सकती। तो इंसानी अक़ल के दर्जात भी मुख्तलिफ हैं। कुरान की एक बात अगर अदना अक़ल रखने वाले की समझ में नहीं आती,
جو اوسط درجے کی عقل رکھتا ہے اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اگر اس کی بھی عقل میں نہ آئے تو جو اعلیٰ درجے کی فہم و فراست رکھنے والا انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کی بات وہ سمجھ جائے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے تک قرآن کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اگلا زمانہ آیا تو جب انسانوں نے ترقی کی، انسانی عقل بلندیوں پر پہنچی، تو ہو سکتا ہے کہ چیز تب سمجھ میں آ جائے، قرآن کی وہ بات تب کھل کر اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اس کی مثال آپ معتزلہ کو لے لیجیے۔ معتزلہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر دیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب معتزلہ نے اس آیت کا انکار محض اس لیے کر دیا کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن کیسے کرے گا، اس لیے کہ اعمال تو اعراض کی قبیل سے ہے، اور وزن ان چیزوں کا کیا جاتا ہے کہ جو اجسام کی قبیل سے ہوں۔ تو انہوں نے فلسفے کی اس ان ٹرم کی بنیاد پر قرآن مجید کی آیت کا انکار کر دیا اور اس کی باطل تعویلات پیش کرنی شروع کر دی۔ ایک زمانے تک لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، لیکن جب اگلا زمانہ آیا، انسانی عقل نے ترقی کی، دنیا ترقی کرتے چلی گئی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا، تو پھر انسانی عقل نے اس دنیا کے اندر وہ چیزیں کر کے دکھائی کہ پہلے جن چیزوں کا وزن نہیں کیا جا سکتا تھا، اب ان چیزوں کا وزن کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو چیزیں اعراض کی قبیل سے تھیں، انسان نے ان کا بھی وزن کر لیا۔ مثلا درجۂ حرارت کو تول لیا گیا، درجۂ برودت کو تول لیا گیا، حتیٰ کہ بخار کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے تول لیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان نے رحمان کی دی ہوئی عقل کو بنیاد بنا کر ان چیزوں کا وزن کر لیا کہ جو اعراض کی قبیل سے ہے، تو پھر رحمان تو بطریقہ اولا کر سکتا ہے، بدرجہ اولا کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ اعمال کا وزن کرے گا، ایک زمانے تک لوگوں کی عقل میں نہیں آئی، سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب زمانے نے ترقی کی، انسانی عقل بلندی پر پہنچی اور نئی نئی چیزیں معرض وجود میں آئی، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا، تو آج قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے اوپر منکشف ہو گئی، واضح ہو گئی، کھل کر کے سامنے آ گئی۔ تو قرآن کی کسی بات کو محض عقل، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر پرکھنا، اور اگر اس سے مختلف نظر آئے تو یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم اس بات کو نہیں مانتے، نہیں، قرآن مجید کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید کی بنیاد وحی الہی ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے۔ قرآن مجید کی کوئی بھی بات نہیں بدل سکتی۔ دیکھیں، انسانی عقل بدل جاتی ہے، اور پھر میں ان حضرات سے کہتا ہوں، آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے، کہیں کوئی پروفیسر ملے گا، کہیں کوئی ڈاکٹر ملے گا، قرآن مجید کی اس طرح کی آیات کہ جو ایک دم سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑا لگتا ہے کہ عقل سے مختلف ہیں، ان کی باطل تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جو انسانی عقل میں نہیں آتی، یعنی انسانی عقل جو ہے وہاں تک ابھی اس طرح سے نہیں پہنچ سکی کہ جو صرف ان کو عقل کی بنیاد پر پرکھ سکے۔ ہاں، اگر وحی الہی جو ایک قطعی علم ہے اس کو ساتھ ملا لیا جائے تو سمجھا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محض عقل کی بنیاد پر آپ اس واقعے کو سمجھ کر دکھا دیں کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو آگ کی خاصیت جلانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو ہلکی سی حرارت بھی نہیں ہوئی۔ انسانی عقل کیا کہتی ہے، تجربہ کیا کہتا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جب یہ چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر چلی تو ذرہ برابر خراش بھی نہیں آئی۔ عقل انسانی کا کہنا یہ ہے کہ پانی ڈبو دیتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دریائے نیل سے پار لگا دیا۔ عقل انسانی، تجربہ اور مشاہدہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان سے انسان جنم لیتے ہیں، پتھر سے پتھر جنم لیتے ہیں، شجر و حجر سے شجر و حجر جنم لیتے ہیں، نباتات سے نباتات جنم لیتے ہیں، جمادات سے جمادات جنم لیتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا کہنا یہ ہے کہ قوم صالح کے سامنے پہاڑ کے دامن سے ایک پتھر پھٹتا ہے اور وہ لڑکتا ہوا اس قوم کے سامنے آتا ہے، اچانک شک ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک تازہ ترین اونٹنی کا بچہ برآمد ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، عقل کچھ کہہ رہی ہے، اللہ کا قرآن کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ عقل انسانی کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی لاٹھی کو پتھر پر مارا جائے تو پتھر نہیں ٹوٹتا بلکہ لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، مگر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنے لاٹھی کو پتھر پر مارا تو لاٹھی نہیں ٹوٹی بلکہ پتھر ٹوٹ گیا، پتھر کے 12 ٹکڑے ہو گئے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں
کہ کسی سخت ہتھوڑے سے پتھر کو توڑ دیا جائے تو تجربہ کیا کہتا ہے، مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ پتھر کے اندر سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اگر سخت چیز پتھر سے ٹکرائی جائے انگارے نکلتے ہیں، شعلے نکلتے ہیں، شرارے نکلتے ہیں۔ مگر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو پتھر پر مارا، پتھر کے 12 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس میں سے انگارے نہیں نکلے، شرارے نہیں نکلے، شعلے نہیں نکلے، آگ نہیں نکلی، بلکہ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، پانی کے 12 چشمے بہ نکلے۔ اب آپ مجھے بتائیے، عقل کچھ کہہ رہی ہے، تجربات کچھ کہہ رہے ہیں، مشاہدات کچھ اور بیان کر رہے ہیں، مگر اللہ کا قرآن کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ اب ان آیات کو محض عقل کی بنیاد پر انسان سمجھ کر دکھا دے وحی الہی کے بغیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تعویل محض عقل کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید کا جو اصل سورس ہے وہ وحی الہی ہے۔ قرآن کی کسی آیت کے اندر تبدیلی ممکن نہیں۔ حضور کے دور میں تو نسخ کا احتمال بھی تھا، لیکن وفات رسول کے بعد تو نسخ کا احتمال بھی ختم ہو گیا، ایک ایک آیت قرآن مجید کی محکم ہو گئی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے تجربات کی بنیاد پر، افکار و نظریات کی بنیاد پر قرآن مجید کی آیات کا یا تو سرے سے انکار کیے دے رہے ہیں، یا پھر اس کے اندر اس طرح کی تعویلات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سلف سے کبھی منتقل ہی نہیں ہوئی، جو قرآن مجید کی تعویل اس طرح کی ہی نہیں جا سکتی، اصول و قواعد سے بالکل ہٹ کر ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات عرض کروں، انسانی تجربات ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے جو تجربات پیش کیے، جو تھیوریز دنیا کے سامنے آئی، وہ ایک زمانے کے بعد تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ تجربات غلط ہوتے ہیں، مشاہدات غلط ہو جاتے ہیں، افکار و نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک تجربہ کرنے والا اپنے تجربے سے ایک بات کو ثابت کرتا ہے، کچھ وقت کے بعد اپنے اسی ثابت شدہ تجربے کو غلط قرار دے دیتا ہے، اس کے اوپر خط تنسیخ کھینچ دیتا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے تجربے کو غلط قرار نہیں دیتا تو آنے والے لوگ اس کے تجربے کو، اس کی تھیوری اور افکار کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں ذرا آپ دیکھیں نا، نیوٹن نے ایک محل تعمیر کیا، لیکن آئنسٹائن جب آیا تو اس تعمیر شدہ محل کو زمین بوس کر گیا۔ آج جس دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آئنسٹائن کے بہت سے تجربے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کڑی تنقید ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے بہت سارے تجربات، افکار و خیالات ایسے ہیں کہ جو اس دور میں غلط قرار دیے جا چکے ہیں۔ تو عقل انسانی دھوکہ دے جاتی ہے، تجربات غلط ہو جاتے ہیں، اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جدید سائنس کی بنیاد قرآن ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی سیپریٹ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ سائنس اور قرآن کا کیا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، فلاسفہ اور سائنسدان آج اپنے تجربات سے رجوع کر کے قرآن کے دامن میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، پرانے دور میں تجربات جو ہوئے، ان کی بنیاد پر انسان نے کیسے دھوکے کھائے۔ ایک دور میں کہا گیا کہ آسمان گردش کرتا ہے، اس تجربے کو جھٹلا کر کہا گیا کہ آسمان نہیں، سورج گردش کرتا ہے، اس تجربے کو بھی غلط قرار دے دیا اور کہا کہ نہیں، سورج نہیں بلکہ زمین گردش کرتی ہے، اس تجربے کو بھی غلط قرار دے دیا گیا۔ پھر کہا کہ نہیں، سورج ہی گردش کرتا ہے، اور وہ اپنے خاندان سمیت ایک نامعلوم مقام کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کتنے دھوکے کھائے، کتنی ٹھوکریں کھائیں، بالآخر اسی مقام پر آ کر رکے کہ جہاں قرآن لے کر آیا تھا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سائنس نے ہمیں آج بتایا کہ رحم مادر کے اندر نر اور مادہ کی بنیاد انسانی کروموسومز پر ہوتی ہے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ سائنس نے ہمیں آج بتایا انسانی زندگی کا انحصار، دار و مدار پانی کے اوپر ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو زندگی معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کا قرآن 14 صدیوں پہلے کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ جدید سائنس نے ہمیں آج بتایا کہ کائنات کی ہر چیز میں زوجیت ہے۔ اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے خلقنا کل شیء زوجین۔ سائنس نے ہمیں آج بتایا، میڈیکل سائنس نے ہمیں آج یہ بات بتائی کہ رحم مادر میں جو بچہ پرورش پاتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ 3 جھلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، مگر اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو محض عقل کی بنیاد پر پرکھ کر
محض تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر پرکھ کر غلط قرار نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید کی آیات کے اندر باطل تعویلات نہیں کی جا سکتی صرف عقل کی بنیاد پر۔ قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو یہ عقل اور وحی الہی ان دونوں کو بنیاد بنا کر سمجھنا پڑے گا، وگرنہ انسان ٹھوکرے کھائے گا، کیونکہ سائنس ہو یہ بدل جاتی ہیں، تجربات غلط قرار دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن محکم ہے، اس کی کسی ایک آیت کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، انسانی تجربات کی میں بات عرض کر رہا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی ہزار سال تک لوگ ایک غلط بات کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہم مان رہے ہیں، لیکن کئی ہزار سال کے بعد ایک نیا آدمی آتا ہے اور وہ اس بات کو غلط قرار دے دیتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، فلاسفہ کا ماننا یہ تھا کہ پانی بسیط ہے، مرکب نہیں۔ 3500 سال تک فلاسفہ اس بات کو مانتے رہے کہ پانی بسیط ہے۔ 3500 سال کے بعد ہنری کاؤنڈش پیدا ہوا اور اس نے تجربے سے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ پانی مرکب ہے، بسیط نہیں۔ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ان دو مادوں سے مل کر بنا ہے۔ تو 3500 سال کے بعد فلاسفہ کے اس نظریے کی تردید ہوئی ہے، اور 3500 سال تک ایک ایسا علم جو محض عقل کی بنیاد پر یا تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر معجزے وجود میں آتا ہے، 3500 سال کے بعد وہ غلط قرار پایا۔ مگر اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے جو بات قرآن مجید کے اندر عرض کر دی گئی، جو بات قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرما دی، وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی علم کی دنیا میں اسی مقام پر کھڑے ہو کر انسان کی رہنمائی کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ ایک لفظ کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ عقلی تجربات میں تبدیلی ممکن ہے، ہوئی ہے، لیکن قرآن کے اندر قیامت تک کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم محکم ہے، تو قرآن بھی محکم ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی صفت تکلم کا ظہور ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ ہمیں قرآن مجید کی بات کو منوعاً تسلیم کرنا ہے، ہماری عقل میں آئے تب بھی اور ہماری عقل میں نہ آئے تب بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ ہم سب مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلا حق ہے۔ جتنے بھی حقوق قرآن مجید کے ہیں وہ سب کے سب اس کے بعد آتے ہیں کہ قرآن مجید کے سامنے انسان اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اوپر ہم مسلمانوں کا مکمل یقین، اعتبار اور ایمان پیدا فرمائے، پختہ فرمائے، اور ہمیں اس رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت ایمان و یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا حق تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ 4 حقوق اور ہیں قرآن مجید کے، ان کو بھی یہ کے بعد دیگر اگلی ویڈیوز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔